खुदावन यसु मसीह जो कि मुजस्सम खुदा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पैदाइश की किताब के 6 बाब में जो खुदा के बेटों का जिक्र है, उसकी पहचान के हवाले से हमारी ये तीसरी वीडियो है। और इन वीडियोस में हमने देखा कि खुदा के बेटों की पहचान के हवाले से 3 नजरियात पाए जाते हैं। तो पहली वीडियो में हमने जो पहला नजरिया है यानी कि रॉयल व्यू, उस पर बातचीत की। इस नजरिए के मुताबिक खुदा के बेटों से मुराद उस जमाने के बादशाह या हुक्मरान हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि इस पर काफी सारे एतराज हैं, जिसके सबब से उलमाए बाइबल के नजदीक ये सबसे कमजोर नजरिया कहलाता है। दूसरी वीडियो जो मैंने 24 अक्टूबर को अपलोड की, उसमें हमने दूसरे नजरिए यानी सेथाइट व्यू जो है उस पर गुफ्तगू की। और इस नजरिए के मुताबिक खुदा के बेटों से मुराद दरअसल सैत के बेटे हैं। इस नजरिए का जायजा लेते हुए हमने इस बात को देखा कि अगरचे के सरसरी निगाह से देखें तो ये बड़ा ही दिलकश मालूम होता है, लेकिन जरा थोड़ा सा इसको करीब से देखें, क्लोजली इसको एग्जामिन करें तो बहुत सारे एतराजात हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम तीसरे नजरिए पर बात करेंगे, जिसको एंजेलिक व्यू कहा जाता है। तो इस नजरिए के मुताबिक पैदाइश की किताब 6 बाब और 2 आयत में जिनको खुदा के बेटे कहा गया है, वो दरअसल फरिश्तगान हैं, या फिर हम कहें तो गिराए गए फरिश्तगान हैं जिन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की। तो ये वो फरिश्तगान हैं। अब इस नजरिए के जो हामी हैं वो सबसे ज्यादा तादाद में हैं, और खास तौर पर उलमाए बाइबल की जो एक बड़ी तादाद है और गालिब तादाद हम कह सकते हैं, वो दरअसल इसी नजरिए के साथ चलती है और वो इसी नजरिए की हामी है। तो अब अगर उलमाए बाइबल इस नजरिए को कबूल करते हैं तो जाहिर है उनके पास कुछ दलाइल होंगे। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं दलाइल पर गौर करेंगे। तो इस नजरिए की हमायत में जो पहली दलील दी जाती है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में जिन लोगों को वाज़े तौर पर खुदा के बेटे कहा गया है वो फरिश्तगान ही हैं। मिसाल के तौर पर जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, उसका पहला बाब 6 आयत और फिर दूसरा बाब 1 आयत और 38 बाब उसकी 7 आयत, तो इन सभी हवाला जात में फरिश्तगान को खुदा के बेटे कहा गया है। और दिलचस्प बात तो यह है कि इन आयात में खुदा के बेटे यानी फरिश्तगान जब जमा होते हैं तो इब्लीस भी उनमें आता है। यानी कि अगरचे कि अभी वो गिरा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको इसी खुदा के बेटों में शामिल किया गया है। तो इस नजरिए को कबूल करने की जो दूसरी बड़ी वजह है वो पैदाइश 6 बाब और उसकी 2 जो आयात हैं, जिसमें बताया गया कि जब आदमी जमीन पर बढ़ने लगे तो उनकी बेटियां पैदा हुई, और जब खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा वो खूबसूरत है तो उनसे ब्याह कर लिया। तो हमें इसमें से कुछ इधर उधर की बातें डालना नहीं पड़ती हैं। हमें इस बात की तशरीह नहीं करना पड़ती है कि पहली आयत में अगर आदमियों के बढ़ने से मुराद नस्ल इंसानी का बढ़ना है, तो फिर दूसरी आयत में आदमी से मुराद सैत क्यों कर है। बल्कि इसकी प्लेन रीडिंग फिर यह बनती है कि जब इंसानों की बेटियों को खुदा के बेटे यानी उन गिरे हुए फरिश्तगान ने देखा तो उन्होंने इनसे ब्याह कर लिया। और इस नजरिए को कबूल करने की फिर तीसरी बड़ी वजह नए अहदनामा की गवाही है। मिसाल के तौर पर जब आप दूसरा पतरस उसका 2 बाब और उसकी पहली 10 आयत पढ़ते हैं, अब इस हवाले का जो मरकजी नुक्ता है वो झूठे उस्ताद, उनकी तालीम और उनकी सजा है। तो इन झूठे उस्तादों की तालीम के हवाले से 2 पतरस उसका 2 बाब और उसकी दूसरी आयत में कुछ यूं कहा गया है, और बहुत तेरे उनकी शहवत प्रस्ती की पैरवी करेंगे जिनके सबब से राय हक की बदनामी होगी। तो इस आयत से हमें पता चलता है कि ये झूठे उस्ताद कुछ ऐसी तालीम दे रहे थे जो कि लोगों को शहवत प्रस्ती, जिनसी बेराहो रवी, जिनसी बदकारी की तरफ रागिब कर रहे थे। और फिर तीसरी आयत में बताया गया कि खुदा उनकी अदालत करेगा और वो हलाकत में पड़ेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन झूठे उस्तादों की सजा और हलाकत का जब पतरस रसूल जिक्र करते हैं तो इसको वो जोड़ते हैं नूह के जमाने और सदूम और अमूरा से। मिसाल के तौर पर 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें,
اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو بما اور 7 آدمیوں کے بچا لیا اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی اور آئندہ زمانوں کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا۔ اب اس حوالے میں کئی دلچسپ باتیں ہیں، جیسے کہ ہم نے نوٹ کیا کہ پہلی 3 آیات جو ہیں وہ جھوٹے استادوں سے متعلق ہیں جو کہ شہوت پرستی کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں، اور پھر 6 آیت میں سدوم اور عمورہ کے بارے میں بتایا گیا کہ خدا نے ان کو بھی تباہ کیا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ جو سدوم اور عمورہ کا بنیادی گناہ تھا وہ ان کی جنسی بے راہ و روی تھی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم جنس پرستی کا شکار تھے، اور شاید باقی بھی کئی طرح کے گناہوں کا جس کا کچھ اندازہ ہمیں لوط کی بیٹیوں نے جو حرکت کی اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے جنسی لحاظ سے ہر حد جو ہے وہ پار کر دی تھی۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ جھوٹے استاد جو کہ شہوت پرستی کی تعلیم دے رہے ہیں اور سدوم اور عمورہ جن کو جنسی بے راہ و روی کے سبب سے، شہوت پرستی کے سبب سے سزا دی گئی، ان کے بیچ میں پھر فرشتوں کا ذکر آتا ہے جن کا تعلق نوح کے زمانے سے بتایا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے پطرس رسول اس بات کو واضح طور پر بتا رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ استاد جھوٹے استاد اس لیے ہیں اور یہ ہلاکت میں اس لیے پڑھیں گے چونکہ یہ جنسی بے راہ و روی اور شہوت میں ہر حد کو توڑنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، جیسا کہ ان فرشتوں نے اپنی ان حدود کو توڑا، اور جیسا کہ پھر سدوم اور عمورہ نے وہ جنسی تعلق کے لحاظ سے خدا نے جو حدود مقرر ہے ان کو توڑا، تو خدا نے ان کو نہیں چھوڑا تو ان جھوٹے استادوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یوں یہاں پر عہد عتیق میں فرشتگان کو، حتیٰ کہ گرے ہوئے فرشتگان کو خدا کے بیٹے کہا گیا، اسی طرح سے ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتا ہے کہ نوح کے دور میں کچھ ایسے فرشتے تھے جنہوں نے جنسی بے راہ روی اختیار کی، جنہوں نے اس حدود و قیود کو توڑا اور اس کی خدا نے انہیں سزا دی۔ تو اس نظریے کی چوتھی اور ایک بڑی ہی اہم دلیل خود اس کا سیاق و سباق ہے، چونکہ پیدائش 6 باب اور اس کی 2 آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹی کو لے لیا، اور پھر 4 آیت میں بتایا گیا اس زمانے میں جبار تھے جو کہ بڑے سورما ہوئے۔ اب جبار کے لیے عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نفیلیم، اور نفیلیم کا اردو ترجمہ ہے گرے ہوئے۔ تو اس سے بظاہر لگتا ہے کہ یہ اشارہ جو ہے یہ گرے ہوئے فرشتوں کی طرف ہے، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا کے ان بیٹوں اور آدمیوں کی بیٹیوں کے یونین سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ دراصل دیو قامت تھے، انگلش میں ان کو جائنٹس کہا گیا ہے، کہ وہ عام آدمیوں سے مختلف تھے۔ اور اگر ہم پھر پہلے 11 ابواب کا سیاق و سباق لیں تو یہ نظریہ اس سے بھی مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ پیدائش پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے جب ساری جاندار چیزوں کو بنانا شروع کیا، جیسے کہ درخت ہیں، جانور ہیں، تو ان سبھی سے کہا کہ یہ سارے اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں۔ اور پھر اسی بات کو ہم شریعت میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سختی سے منع کیا گیا کہ کسی طرح سے 2 طرح کی فصلیں جو ہیں وہ ایک کھیت میں نہیں ہونی چاہیے، 2 طرح کے جانوروں کی جو ہے وہ بریڈنگ آپس میں نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح سے دکھایا گیا کہ 2 مختلف جو سپیشیز ہیں ان کا آپس میں جو ہے وہ ملاپ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم واپس 6 باب پر آئیں اور اس کے کانٹیکسٹ پر، اس کے سیاق و سباق پر آئیں، تو وہاں پر بھی ہمیں دلچسپ چیز یہ بتائی گئی کہ جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس کے بعد زمین جو ہے وہ ظلم سے بھر گئی۔ تو سوال ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے زمین ظلم سے بھر گئی؟ تو آپ ذہن میں رکھیے کہ ان دونوں کے ملاپ سے، خدا کے بیٹوں آدمیوں کی بیٹیوں کے ملاپ سے جو جبار پیدا ہوئے یہ سپر ہیومنز تھے، عام لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ کی فطرت ٹھیک نہ ہو اور آپ کے پاس طاقت بھی ہو تو آپ اس کا کیا استعمال
استعمال کریں گے اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ جبار اور ظاہر ہے جو سارے لوگ ان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے پاس طاقت تھی تو انہوں نے زمین کو ظلم سے بھر دیا، اور وہ لوگ جن کی بیٹیوں نے ظاہر ہے کہ ان سے شادی نہیں کی، وہ کمزور لوگ ہوں گے، اور آگے ان کی بھی خواہش ہوگی کہ ان کی بیٹیاں بھی ایسے ہی لوگوں سے بیاہی جائیں تاکہ ان کے گھروں میں بھی ایسے جبار پیدا ہوں۔ اور جب ایسا ہوا تو پوری زمین جو ہے وہ بگڑ کر رہ گئی، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ظلم ہے وہ حد سے بڑا، تو خدا نے پھر الٹیمیٹلی طوفان نور بھیج کر روئے زمین پر سے سارے جانداروں کو اور ہر چیز کو جو ہے وہ مٹا ڈالا۔ تو اب اگر اس نظریے کا اور جو کچھ اس کے بارے میں کہا گیا ہے اس کا باقی نظریات کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ نظریہ جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہے۔ یہ سیاق و سباق اور جو بائبل مقدس میں زبان استعمال ہوئی ہے اور جو نئے عہد نامہ میں سے ہمیں یہ ایک اس کا جو ہے سپورٹ ملتی ہے، اس سبھی کی روشنی میں یہ والا نظریہ یعنی کہ انجیلک ویو جو ہے باقی نظریات کی بنسبت زیادہ سٹرونگ ہے۔ لیکن پچھلے دو نظریات کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کسی چیز کے بارے میں اس کے حق میں جو دلائل ہیں ان کا ہی سٹرونگ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جو اس پر اعتراض ہے ان کا جواب بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اس نظریے پر جو سب سے بڑا اور اہم اعتراض اٹھایا جاتا ہے وہ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 22واں باب اور اس کی 29 اور 30 آیت میں ہے، جس میں کچھ یوں لکھا ہے: یسوع نے جواب میں ان سے کہا، تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ تو جو لوگ انجیلک ویو کے ساتھ متفق نہیں ہیں وہ اس آیت کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ جو ایماندار جی اٹھیں گے وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے اور ان کی شادی نہیں ہوگی۔ تو اس سے وہ مراد لیتے ہیں کہ فرشتگان جو ہیں وہ جنسی عمل کے اہل نہیں ہیں۔ تو اس کے حوالے سے چند باتیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلے نمبر پر تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بات یسوع مسیح نے کہی کہاں پر ہے اور کیوں کہی ہے۔ اس حوالے میں صدوقی جو کہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ قیامت ہوگی، وہ یسوع مسیح سے ایک ہائپوتھیٹیکل ایک فرضی سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے ایک خاتون سے شادی کی لیکن وہ اولاد اس کی نہیں تھی تو اس سے پہلے ہی وہ مر گیا، اور شریعت کے مطابق ضروری تھا کہ پھر اس کا بھائی اس خاتون سے شادی کرے اور اپنے بھائی کے لیے اولاد پیدا کرے۔ تو پھر اس عورت نے اپنے شوہر کے دوسرے بھائی سے شادی کی تو وہ بھی مر گیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور ساتوں بھائی مر گئے۔ تو اب جب لوگ جی اٹھیں گے تو یہ خاتون ان میں سے کس کی بیوی بنے گی؟ تو یسوع مسیح اس کے جواب میں ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں بائبل مقدس کی تعلیم کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے بیاہ شادی کا جو نظام ہے یہ زمین پر رکھا ہے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ جیسے باقی ساری جاندار چیزوں سے کہا کہ وہ پھلیں اور بڑھیں، اسی طرح سے خدا نے انسان سے بھی کہا کہ وہ اپنی تعداد کو بڑھائیں، تو اس لیے یہ نظام جو ہے وہ زمین پر قائم کیا گیا۔ لیکن آسمان پر خدا نے فرشتے بنائے اور ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنی تعداد جو ہے اس کو بڑھائیں۔ تو اس طرح سے یہ حوالہ نہ تو یہ کہتا ہے کہ فرشتے کسی طرح کا جنسی عمل کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ کہتا ہے کہ وہ جنسی عمل نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ اس والے پیسج کا جو مین نقطہ وہ یہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ شادی بیاہ کا نظام جو ہے وہ صرف زمین پر ہی ہے، اور جیسے آسمان پر فرشتوں کے لیے ایسا کوئی نظام نہیں مقرر کیا گیا، جو ایماندار جی اٹھیں گے ان کے لیے بھی ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس حوالے سے جو دوسری بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بائبل مقدس میں جب فرشتگان لوگوں پر ظاہر ہوئے تو وہ عام آدمیوں کے روپ میں، مردوں کے روپ میں ظاہر ہوئے، اور اس حوالے سے جو دوسری بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ فرشتگان جب لوگوں پر ظاہر ہوئے تو وہ نہ صرف عام انسانوں کے روپ میں بلکہ آدمیوں کے روپ میں ظاہر ہوئے، اور اس کی پہلی مثال خود ابراہیم کی سٹوری میں ہمیں ملتی ہے کہ وہاں پر جب 3 لوگ آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے بعد میں کہ ایک ان میں سے خود خدا تعالیٰ ہے اور 2 فرشتگان ہیں، لیکن وہ ایک عام انسانوں کے روپ میں آئے تھے، اور ابراہیم نے بھی ان کو ایک انسانوں کے طور پر ہی قبول کیا، اور بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ دراصل یہ کون ہے۔
इसी तरह से जब दो फरिश्तगान सदूम और अमूरा में चले गए तो वहां फिर से हम यही देखते हैं कि जो लोग थे सदूम और अमूरा के, वो कहने लगे कि उन आदमियों को हमारे पास लेकर आ। और फिर तीसरी बात हमने जहन में रखनी है कि जब फरिश्तगान इंसानों के रूप में जाहिर हुए, खास तौर पर जब हम अब्राहम की स्टोरी में देखते हैं, तो उन्होंने वो खाना उसे खाया, और ये वो अमल है जो कि एक आम इंसानी अमल है। और फरिश्ते जाहिर है कि ये वाला खाना जो हम खाते हैं ये तो नहीं खाते हैं। अब जाहिर है कि एंजेलिक व्यू पर भी कुछ सवालात बाकी रहेंगे और शायद हम पूरी तरह से इस बात को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन खुदा के लोग होने के नाते हमारी हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि जो मुख्तलिफ तरह के नजरियात हैं हम उन सभी का जायजा लें, दयानतदारी से जायजा लें, और फिर वो नजरिया जो आपको लगता है कि बाइबल मुकद्दस की तालीमात से ज्यादा मुताबिकत रखता है, जिस पर एतराज कम है, आप उसे कबूल करें। और मुझे लगता है कि जो तीसरा नजरिया है वो इस मेयार पर पूरा उतरता है, तो इसीलिए मैं इसी नजरिए के साथ जाऊंगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।